नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबीयिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अल्लाह की तौफ़ीक से सूरा हूद की आयत नंबर 53 से अपने सबक का आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, क़ालू या हूदू मा जिअतना बिबय्यिनाति व मा नहनु बितारिकी आलिहातिना अन कौलिका व मा नहनु लका बिमुअमिनीन। और वो बोले कि ए हूद अलैहिस्सलाम, तुम हमारे पास कोई वाज़ेह दलील लेकर नहीं आए और ना हम तुम्हारे कहने से फ़कत अपने मबूदों को छोड़ने वाले हैं और ना ही हम तुम पर ईमान लाने वाले हैं। तो हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने उनको अपने आबाओ जदाद का दीन छोड़ने से इनकार कर दिया और कहा कि चूँकि तुम हमारे पास को वाज़ेह दलील लेकर नहीं आए। तो ये हर उम्मत का ही ये वतीरा रहा कि हर नबी से वो मन चाहे मोजज़ात वो तलब किया करते थे और ये सिलसिला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी रहा। वो भी इस तरह की बातें किया करते थे, मन चाहे मोजज़ात, कि तुम्हारे साथ को फरिश्ते क्यों नहीं उतरते या ये इस पहाड़ को तुम सोना क्यों नहीं बना देते, इस तरह की बातें। तो हूद अलैहिस्सलाम को भी यही कहा करते थे। अल्लाह फरमा रहा है कि कोई क्या दलील है तुम्हारे पास। हालांकि हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और मोजज़ात उन्होंने दिखाए, मगर ये मानने के लिए तैयार न थे। तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ़ तुम्हारे कहने पर तो अपने मबूदों को नहीं छोड़ सकते। यानी कि बुत परस्ती इस कदर रासख हो चुकी थी उनके अंदर कि वो बावजूद इस बात को तस्लीम करते हुए कि ये हकीकी हमारे मबूद नहीं हैं। शिरक कहते ही उसको हैं कि अल्लाह को भी माना जाए और अल्लाह के साथ किसी और को भी माना जाए। एक तो रब्बे करीम को सिरे से माना ही ना जाए कि मबूद है ही कोई नहीं या खालिक है ही कोई नहीं, वो कुफर है, वो इनकार है कुल्लियतन। एक है रब को भी माना जाए कि हाँ खालिक है, हमारा पैदा करने वाला एक है, मगर ये जो हैं ये उसके नायब हैं या ये हमारा पैगाम उस तक पहुँचाते हैं या ये हमारी सिफारिश करने वाले। ये अकीदा जब साथ मुंसलक होता है तो इसी को शिरक कहते हैं। तो इसी बीमारी में वो कौम मुब्तला थी। तो उन्होंने कहा कि फ़कत तुम्हारे कहने पर हम ये अपना दीन जो अपना मज़हब ये छोड़ने वाले नहीं हैं और ना ही हम तुम्हारी बात पर ईमान लेकर आने वाले। और फिर यहाँ पर ही बस नहीं की, उन्होंने आगे से कहा इन नक़ूलु इल्ला तरका बादुल आलिहातिना बिसू क़ाला इन्नी उशहिदुल्लाह व अशहदु इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। तो कहने लगे कि सिवाय इसके और कुछ नहीं है कि ये जो तुम हमारे मबूदों की तकज़ीब करते हो, हमारे खुदाओं को झूठा कहते हो, उस सबब से हमारे खुदाओं ने तुम्हारे दिमाग में को खलल पैदा कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, तुम्हें सेबज़दा कर दिया है। हमारे मबूदों में से किसी ने तुम पर ये किया है कि तुम्हें मजनून बना दिया है, ज़हनी तौर पर ज़हनी बीमारी में मुब्तला कर दिया। तो हूद अलैहिस्सलाम ने उसका ये जवाब दिया कि बेशक मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और तुम भी इस बात पर गवाह हो जाओ कि मैं इनसे ला तल्लक हूँ जिन्हें तुम शरीक गर्दानते हो। कि भले तुम्हारा एतकाद तुम्हारा अकीदा कोई भी है इनके मुतल्लिक़, तुम इनको समझते हो कि ये किसी को नफ़ा या नुकसान पहुँचा सकते हैं, मैं इनसे बरी होने का जो है ना ऐलान करता हूँ। मैं अल्लाह को भी इस बात पर गवाह बनाता हूँ और तुम भी इस बात पर गवाह हो जाओ। मिन दूनिही फ़क़ैदुनी जमीअन सुम्मा ला तुनज़िरून। और अल्लाह के सिवा तुम सब मिलकर मेरे ख़िलाफ़ जो तदबीर करनी चाहते हो कर लो, फिर मुझे मोहलत न देना। तो हूद अलैहिस्सलाम ने भी वही फिर बात जब एंड पे मुकाम आया कि तबलीग कर कर के समझा के जब इस मुकाम पर पहुँचे तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ये बात है ना, अगर तुम समझते हो कि मैं झूठा हूँ और तुम सच्चे हो, तुम हक पर हो,
تو تم بھی ایسا کرو، میرے خلاف جو تدبیر تم نے کرنی ہے وہ کر لو، اور اپنے ان خداؤں کو بھی ساتھ ملا لو جن کو تم معبود کہتے ہو، اور جس کو وہ ملانا، جیسے ہارون علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا اپنی قوم سے کہ جس کو ملانا ساتھ ملا لو اور پھر مجھے مہلت نہ دینا۔ تو یہ بھی جو ہے نا ایک نبی کے حق پر ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ گھبراتا نہیں، باوجود اس کے کہ انبیاء کرام اکیلے بھی ہوئے اور چھوٹی سی جماعت کے ساتھ بھی ہوئے، اور جس قوم کے ساتھ ہود علیہ السلام مخاطب ہیں یہ اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم تھی، عاد، سب سے طاقتور ترین قوم، اور اپنی طاقت کی بل پر انہوں نے کئی علاقوں کو فتح کر رکھا تھا، معمولی لوگ نہ تھے، بہت طاقتور، بڑی قوت والے، جن کو اللہ کریم نے خود کہا بڑی قوت والے۔ تو ان کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ تم نے جو کچھ کرنا ہے کر لو، اپنے معبودان باطل کو بھی ساتھ ملا لو، جس کو ساتھ ملانا ہے ان کو ملا لو، اور پھر مجھے مہلت بھی نہ دینا۔ تو یہ وہی بندہ بات کر سکتا ہے جو حق پر ہو اور جس کا رب کریم کی ذات پر غیر متزلزل ایمان ہو، جس کو پتہ ہو کہ رب میرے ساتھ ہے اور رب کبھی بھی کسی بھی مشکل وقت میں مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، اور کبھی بے آسرا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اور ہر جگہ پر اور ہر معاملے میں رب کریم میری مدد کرے گا۔ یہ وہی بندہ اس طرح کی بات کر سکتا ہے جس کا عقیدہ اس قدر پختہ ہو۔ تو نبیوں سے بڑھ کر عقیدہ کس کا پختہ ہو سکتا ہے؟ نبی تو مبعوث ہی رب کریم کی طرف سے کیے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے فرشتے ان پر آتے ہیں، پیغام لے کر آتے ہیں، تو ان کے عقیدے میں تو کوئی زلزل ہو نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کھلا ان کو چیلنج کر دیا کہ جو تم کر سکتے ہو میرے خلاف کر لو، تم صرف یہ کہتے ہو کہ ہمارے معبودوں نے تمہارے دماغ میں استغفر اللہ خلل پیدا کر دیا ہے، تو بلا لو اپنے معبودان کو بھی، جو کچھ میرا بگاڑ سکتے ہو تم بگاڑ لو۔ پھر فرمایا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو احزم بناسیاتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ پھر فرمایا کہ بے شک میں نے اللہ پر توکل کیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، کہ میں تو اس ذات پر توکل کیے ہوئے ہوں جس نے مجھ کو بھی پیدا کیا اور تم کو بھی پیدا کیا، اور کوئی چلنے والا جاندار ایسا نہیں مگر وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہیں۔ عرب میں یہ محاورتاً جب بولا جاتا تھا نا کسی کے چوٹی کے جو بال جو ہوتے ہیں سر کے بالوں سے پکڑنا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مکمل طور پر اس کی دسترس میں کسی کا آ جانا، غلامی میں آ جانا، مجبور و محقور ہو جانا کہ بندہ پھر ہل نہ سکے۔ عرب میں یہ معاشرت یہ بولا جاتا تھا فقرہ کہ پیشانی کے بالوں سے یا سر کے بالوں سے یا چوٹی سے پکڑ لینا ایسا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دست قدرت جو تھا رب کریم کی دست قدرت میں ہے سارا کچھ۔ اللہ یہ بات کہ جس عرب معاشرے سے خطاب کر رہا رب کریم، تو انہیں کے معاشرے کے مروجہ جو معاملات اس کے مطابق اللہ کریم نے یہاں پر جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم جو ہے وہ طاقت ہے کہ کوئی بھی جاندار دنیا میں ایسی چیز نہیں ہے جس کو اس نے چوٹی سے نہیں پکڑ رکھا، یعنی کہ مکمل طور پر قبضہ قدرت میں اللہ کی ہے، اللہ کی دستِ قدرت میں ہے۔ بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ملتا ہے۔ فَإِن تَوَلُّوا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ عَلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ اور پھر تم اگر پھر جاؤ، اس بات کو تسلیم نہ کرو، تو میں نے تو واقعتاً وہ احکامات تم تک پہنچا دیے جس کا مجھے اللہ نے حکم دیا تھا، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور قوم کو قائم مقام بنا دے گا، تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ تو یہاں ہود علیہ السلام نے اب ان کو اللہ کے امر کے نازل ہونے کی طرف اشارہ فرما دیا کہ اگر تم نہیں مانتے اور حق سے پھرے رہنا چاہتے ہو تو میں تو بری ہوں، اور میرے ذمے جو رب کریم نے کام لگایا تھا وہ میں نے واقعتاً تم تک وہ پیغام پہنچا دیا جو میں تمہارے پاس لے کر بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہاری کسی جگہ اور قوم کو لے آئے گا کہ رب کریم اس چیز پر قادر ہے کہ اگر تم اللہ کی بات کو نہ مانو گے، اللہ کے راستے پر نہ آؤ گے، وہ تم کو مٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا، اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ کیوں؟ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔
اور جب ہمارا حکم آ پہنچا، اللہ کا عذاب آ پہنچا، تو ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمت کے باعث سے بچا لیا اور ہم نے انہیں سخت عذاب سے نجات بخشی۔ تو جب اللہ کی طرف سے امر نازل ہوا تو ہود علیہ السلام کی یہ جو قوم تھی عاد، ان پر اللہ کریم نے آندھی کا طوفان جو ہے وہ بھیجا۔ اتنی شدید اور زوردار آندھی تھی کہ ان کے ناک کے نتنوں میں سے ہوا داخل ہو کر پیچھے سے نکل جاتی، اور اللہ کریم نے ان کو اس قدر عذاب میں مبتلا کیا کہ وہ چند ہی لمحوں میں وہ ساری کی ساری جو قوم تھی وہ زمین پر ایسے پڑی ہوئی تھی جیسے کھجور کے ٹوٹے ہوئے تنے ہوتے ہیں۔ اور یہ عذاب جو ہے ان پر تقریباً 7 سے 8 دن، 7 راتیں یا 8 راتیں 7 دن، تقریباً 7-8 دن یہ مسلسل عذاب ان پر چلتا رہا۔ اور اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ عذاب ان پر کیا، مگر جو ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی تھے ان کو اللہ کریم نے اپنی رحمت سے بچا لیا۔ قوم پر عذاب نازل کیا، مگر جو ایمان والے تھے اور نبی اپنے کو اللہ کریم نے اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ تو یہ اللہ کریم کی سنت ہے، ہر نبی کے ساتھ اللہ کریم نے یہ معاملہ کیا۔ یہ بات اللہ کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کو بتا رہا ہے کہ میں نے نوح علیہ السلام کو بھی بچا لیا اور ان کے ماننے والوں کو بھی بچا لیا۔ تو یہاں پر حکم دیا کہ میں نے عذاب نازل کیا، مگر ہود کو بھی بچا لیا علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو بھی بچا لیا، میں نجات بخشنے والا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو رب نوح علیہ السلام کو بچا سکتا ہے اس کی قوم کو بچا سکتا ہے، ہود علیہ السلام کو بچا سکتا ہے اس کی قوم کو بچا سکتا ہے، وہ تمہیں بھی بچا لے گا۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رَسُولَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ یہ ہے قوم عاد۔ اللہ نے ان کے عذاب کا ذکر کر کے کہا کہ یہ پڑی ہے قوم عاد، جو اپنے آپ کو بڑی قوت والا اور حقیقت میں قوت والے تھے۔ ان کا حشر یہ ہے کہ ایسے پڑے ہوئے ہیں جیسے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، اپنے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر جابر متکبر دشمن کے حق کی پیروی کی۔ یعنی کہ اللہ کی بات کو نہ ماننا، اللہ کی رسول کی بات کو نہ ماننا، جو ان پر حکمرانی کرنے والے تھے نا، جو ان کے جگیردار تھے اس وقت کے وڈیرے، ان کے سردار جو تھے، ان کے حکم کی پیروی کرتے تھے۔ ان کے مقابلے میں نہ رسول کی بات کو تسلیم کرتے تھے نہ اللہ کی بات کو تسلیم کرتے تھے۔ تو یہ سبب بنا ان قوموں پر عذاب نازل کرنے کا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پس پشت ڈال دینا، اور جو ان پر حاکم ہیں یا طاقتور طبقات ہیں ان کی بات کو جو ہے وہ سامنے رکھنا، ان کے مطابق زندگی بسر کرنا، ان کے تابع ہو کر رہنا، ان کی پیروی اختیار کرنا۔ تو یہ سبب بنتا تھا ہر نبی کی امت پر، ہر نبی کی قوم پر عذاب آنے کا، کہ وہ تکذیب کیا کرتے تھے۔ اب ہمارا معاملہ بھی کوئی جدا نہیں ہے، ہم زبان سے یہ اس بات کا اقرار نہیں کرتے کہ ہم اللہ کی بات کی تکذیب کر رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تکذیب کر رہے ہیں، مگر اپنے عمل سے اس کا اظہار ہر لمحے کرتے ہیں۔ ہم کوئی بات اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کوئی بات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی کو تکذیب کرنا کہتے ہیں۔ منہ سے جٹلا دے انسان یا عمل سے جٹلا دے۔ تو ہمارا کردار جو اس وقت جس مقام سے ہم گزر رہے ہیں نا، من الحیث القوم، من الحیث الامت کہہ لینا، اگر فقط قوم کی بات نہیں کر رہا، یہ 1.5 کروڑ یا 1.5 ارب یا 2.25 ارب مسلمانوں کی میں اگر بات کروں تو ہمارا معاملہ بھی ان قوموں سے جدا نہیں ہے۔ ہم ہر کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں، نہ اللہ کی بات کو فوقیت دیتے ہیں نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فوقیت دیتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پر یہ عذاب کیوں مسلط ہے۔ سمجھتے ہیں، جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں کہ ہم مشکل میں ہیں، ہم مصیبت میں ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم ذلیل ہیں، ہم رسوا ہیں، مگر یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کئی دفعہ عرض کی نا کہ وہ فزیکلی عذاب جو اللہ کریم ان امتوں پر نازل کیا کرتا تھا وہ امت محمدیہ پر نہیں آئے گا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، مگر یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ آپ گمراہی میں ہوں، آپ اللہ اور کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کریں تو اللہ آپ کو کھلا چھوڑ دے، وہ پکڑے گا ضرور۔ اللہ کے پکڑنے کے انداز اپنے ہیں، طریقے اپنے ہیں، وہ جس کو چاہے جس طرح چاہے مرضی پکڑ لے۔ تو یوں سمجھیے کہ آج امت مسلمہ جو ہے حقیقتاً اللہ کی پکڑ میں ہے، کوئی رستہ نہیں ہمیں نکلنے کا مل رہا، کوئی جائے پناہ نہیں ایسی جہاں بھاگ کر ہم پناہ لے لیں۔
ہر طرف سے پریشانی ہے، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، ایک زوال ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، مگر کیا کہ پھر بھی ہم ہر روز اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں مگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس سے رجوع کر لیا جائے، اس سے معافی مانگ لی جائے، توبہ کر لی جائے۔ اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے یہاں پر، انفرادی توبہ کی یہاں بات نہیں کر رہا، اجتماعی طور پر جب تک یہ قوم مسلم جو ہے اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہ کرے گی، توبہ نہ کرے گی، یہ اسی طرح پستے رہیں گے، اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے۔ تو یہ جو اللہ کریم بار بار یہ مختلف قوموں کا ذکر کر کے بیان کرتا ہے نا کہ وہ نہ میری بات سنتے تھے نہ میرے محبوب کی بات سنتے، تو پھر میں نے یہ ان کے ساتھ سلوک کیا۔ اب ہم خوش قسمت ٹھہرے کہ ہم پر وہ عذاب مسلط نہیں کر رہا، اس لیے ہم شاید غلط فہمی میں ہیں کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم جو چاہے مرضی کرتے پھریں، ہم کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوں، کھلے عام اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ دیکھیں نا 5 وقت مسجد میں اذان ہوتی ہے، اللہ کی پکار آتی ہے، کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی پکار پر مسجد میں تشریف لے آتے ہیں۔ یہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ نہیں ہے؟ کیا رب کی بات سن کر بھی رب کی طرف دھیان نہ کرنا، کیا یہ رب کے حکم کی تکذیب نہیں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا ایمان والا جو ہے، ایمان والا چور ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ ایمان والا گناہ گار ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا کیا ایمان والا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، ایمان والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو آج اپنے معاشرے میں آپ دیکھ لیں، اپنے گریبانوں میں ہی منہ ڈال کر اگر دیکھ لیں تو کہاں سچ ہے ہماری زندگیوں میں؟ تو اگر ہم سچے نہیں ہیں تو اس کا کیا معنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ پتہ نہیں کس وہم میں اور کس غلط فہمی میں ہم مبتلا ہیں کہ ہم جیسے مرضی زندگی بسر کریں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں رستہ یہی اپنانا پڑے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا۔ اگر ہم اس رستے پر ہیں تو اللہ والے بھی ہیں اور رسول والے بھی ہیں، اور اگر ہم اس رستے پر نہیں، رستہ ہم نے وہ چن رکھا ہے جو اس وقت کے کفار اور مشرکین نے چن رکھا تھا، شیاطین کے پیروکاروں نے چن رکھا تھا، تو پھر ہمارے زبانی اقرار کرنے سے کہ ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ والے نہیں بن جاتے۔ ہم نے اپنے اعمال کو بدلنا ہوگا، اپنے کردار کو بدلنا ہوگا، ہم نے اپنے کاموں سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ مولا ہم تیرے ماننے والے ہیں۔ ہم تو نماز پڑھنے میں غفلت کیے ہوئے ہیں، وہ جس کی معافی ہی نہیں ہے، جو سب سے پہلے جس کا سوال کیا جائے گا نماز کا، ہم اس میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے معاشرے میں جتنے مسلمان ہیں، اور 97% مسلمان ہیں ہم پاکستان میں، اگر یہ سارے نمازی ہو جائیں تو مسجدیں تھوڑی ہو جائیں، پڑھ جائیں، جگہ نہ ملے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، صرف ایک جمعے کی نماز آپ پڑھتے ہیں نا، صرف ایک جمعہ، تو ہر جامع مسجد بھری ہوتی ہے، بھری ہوتی ہے کہ نہیں بھری ہوتی؟ تو اگر ہر بندہ نمازی ہو جائے تو یہ مسجدیں جو ہیں کیا یہ کافی ہوں گی؟ تو جب ہم پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، کہتے ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، مگر نہ اللہ کی مانتے ہیں نہ رسول کی مانتے ہیں، تو یہی تو عذاب کا سبب بنتا تھا۔ یہی تو بات اللہ کریم سمجھانا چاہتا ہے کہ نافرمانی کہتے کس کو ہیں؟ کس کو کہتے ہیں نافرمانی؟ کہ جو بات کہی جائے اس کو مانا نہ جائے، اسی کو نافرمانی کہتے ہیں۔ اور نافرمانی کوئی ایسی فزیکلی چیز تو نہیں ہے کہ جس کا کوئی وجود ہوتا ہے، انسان جب انکار کرتا ہے کسی کی بات کو ماننے کو، اسی کو نافرمانی کہتے ہیں۔ تو آپ اپنا محاسبہ خود کر لیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں اور کھلی آنکھوں سے دیکھ کر اس بات حقیقت کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ ہم من الحاصل قوم نافرمان ہے اللہ کے۔ اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، ان کا وجود ہے، اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ کبھی قیامت تک زمین سے ختم نہیں ہوں گے، مگر وہ لوگ چند ہوں گے، مگر اکثریت غالب جو ہماری قوم ہے وہ اللہ کی نافرمان ہے، اسی سبب سے ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے قوانین نہیں بدلتے، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، اللہ کا وعدہ تبدیل نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ غالب تم ہی آؤ گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، غالب تم ہی آؤ گے مگر اگر تم حق پر ہوگے۔ تو اگر آج ہم مغلوب ہیں تو دوسری طرف اگر اس کا مضمون کو اس کا ترجمہ کیا جائے کہ اگر آج ہم مغلوب ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حق پر نہیں ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل پیش کی جائے آپ کہ اگر ہم حق پر ہوتے تو ہم غالب ہوتے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا کمی ہماری طرف سے ہے۔ ہم اگر اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں، اللہ کے محبوب کی نافرمانی چھوڑ دیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر بدر میں فرشتوں کی جماعت اتر سکتی ہے تو آج بھی اتر سکتی ہے۔ رب ہمارا وہی ہے، رب نہیں بدلا، خالق نہیں بدلا، معبود نہیں بدلا، ہم بدل گئے ہیں۔
وہ کیا علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، سیدھے رستے کو چھوڑ دیا، اس لیے ہم ذلیل و رسوا ہیں. لہٰذا ہمیں فکر کرنی چاہیے. اجتماعی طور پر تو علیحدہ بات ہے، آپ سے بھی جب بات کر رہا ہوں، انفرادی طور پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ معاشرہ فرد سے بنتا ہے. اگر میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، تو یہ قطرہ قطرہ کرتا کرتے دریا بن جائے گا اور پورا معاشرہ جو ہے وہ سنور جائے گا. ابتدا ہمیں اپنی ذات سے کرنی پڑے گی. ایسا نہیں ہوتا، ہم یہ کہتے ہیں کہ انقلاب یہ ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی آئے اور ہمیں آ کر درست کر دے. نہ، ایسی بات نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو خود درست کرنا پڑے گا، وگرنہ اگر اللہ کی طرف سے امر آیا تو پھر اس کے درست کرنے کا طریقہ اور ہے، پھر وہ آپ کو مہلت نہیں دے گا. خدا نہ کرے کہ ایسا ہماری زندگی میں کوئی ایسا مقام آئے کہ وہ ہمیں پکڑ کر سیدھا کرے. اس سے قبل کہ وہ اپنا امر نازل کرے، ہمیں اپنے آپ کو بدل لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.